अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जी ईरान ने जो है वो कल रात को आप सभी को मालूम होगा कि अटैक कर दिया है, यानी कि मिसाइल अटैक किया है इजराइल के ऊपर। जी हाँ, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये काफी तादाद में थे, ये मिसाइल्स काफी ज्यादा इनके नंबर्स बताए जा रहे हैं जो इजराइल के ऊपर जो है वो ईरान ने एक तरह से फायर किए हैं। रात जब ये खबर आई थी तब तक ये कहा जा रहा था कि जी 2 से 3 घंटे लगेंगे जब वो मिसाइल जो है वो पहुंचेंगे ले इजराइल तक। बहरहाल ये एक पहले से एक आप जानते हैं कि ये खबर चल रही थी कि ईरान ने बार बार कहा था कि वो इजराइल पे अटैक करेगा और फाइनली ईरान ने ऐसा कर दिखाया। कई लोगों का ख्याल था कि इस चीज को रोक लिया जाएगा, अमेरिका बीच में आएगा, कई दूसरी कंट्रीज बीच में आएंगी और इस चीज को होने से रोकने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया और ईरान ने जो है वो अटैक कर दिया जैसा कि ईरान ने कहा था। अब कई जगह से जो है वो बात सुनने में आ रही है, जिसमें अमेरिका का भी ये कहना है कि वो इजराइल और ये ईरान की इस लड़ाई के बीच में नहीं आएगा। साथ ईरान ने भी अमेरिका को यही कहा है कि वो साइड पर रहे और किसी किस्म की भी जो है उसमें इंटरफेरेंस ना करे। मगर देखने वाली बात यह है कि जो बड़ी कंट्रीज है उनको यकीनन बीच में आना ही पड़ेगा। ईरान का कहना ये भी है कि ये जो है वो इजराइल और ईरान के आपस की बात है तो अमेरिका इसमें ना आए, लेकिन साथ ये भी कहा गया है ईरान की तरफ से कि अगर इजराइल ने कोई गलती की तो इससे ज्यादा भी जो है रिएक्शन या इससे ज्यादा भी एक्शन जो है वो किया जा सकता है इजराइल के ऊपर। अब बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या नुकसान होगा इससे ईरान को। तो बहुत पाकिस्तान में कई लोगों का ये कहना है या ये मानना है कि जी इससे ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे ईरान को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। वो ऐसे कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाएंगी और अगर नहीं हटाई जाएंगी तो ईरान किसी को भी धमकी दे सकता है कि जी सैंक्शंस हटाई जाएं, नहीं तो इस किस्म के अटैक्स जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं। साथ गल्फ कंट्रीज के लिए भी ये एक यकीनन बुरी खबर होगी कि उनकी तरफ भी लोग जाना कम कर देंगे। इस वक्त भी कई कंट्रीज ने अपनी जो ट्रैवल एडवाइजरी निकाली है उसमें जो रिलीज की गई है, प्रेस को जो दिया गया उसमें यही कहा गया है कि वो अपने नेशनल्स को इन गल्फ कंट्रीज में जाने से रोक रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई भी दूसरी ऐसी गल्फ कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए यकीनन ये खबर अच्छी नहीं होगी और ईरान को अपना तेल बेचने में आसानी रहेगी। अमेरिका को भी उसका ऑयल में ही इंटरेस्ट है और बाकी कंट्रीज को भी। तो यकीनन ईरान इस बार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और लग यही रहा है कि वो सारी सैंक्शंस अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो जाएगा। उसके साथ ही पूरी दुनिया को, क्योंकि अभी फिलहाल ऑयल चाहिए और ईरान वो ऑयल प्रोवाइड करेगा और बाकी गल्फ कंट्रीज के लिए भी इस वक्त एक खतरा है कि अगर ईरान मार्केट में आ गया तो यकीनन उनके पास जो ऑयल है वो बिकना या वो सेल होना कम हो जाएगा। ईरान की शायद यही कोशिश है कि इस किस्म के अटैक्स करके, इस किस्म की बात करके गल्फ कंट्रीज को थोड़ा सा बैकफुट पे किया जाए। पाकिस्तान क्या सोचेगा, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला है कि वो गल्फ कंट्रीज के साथ खड़ा हो जहां से वो पैसा लेता रहता है या वो ईरान के साथ हो, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी आपको मालूम है कि टेंशन शिया सुन्नी वाला झगड़ा तो है ही कि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है और इस तरह से करके पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है कि आखिर वो किसकी तरफ जाए। ईरान से भी पाकिस्तान के टर्म्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। बहरहाल ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान जरूर आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी, ईरान के साथ भी पाकिस्तान की बड़ी कोई यारी दोस्ती चल रही हो। फॉरेन ऑफिस की अगर हम बात करें जी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से उनका कहना ये है कि जी ये एक तो उन्होंने ये बात की है कि ताज़ा वाकया सफारतकारी की नाकामी का इजहार है, यानी कि जो डिप्लोमेटिक टाइज होती हैं या डिप्लोमेसी जो होती है उसकी नाकामी बताई गई है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से। उसके साथ साथ जी इनका ये भी कहना है कि ये वाकयात संगीन असरात रखते हैं। जी हाँ, फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि जी इन वाकयात से, इस तरह के अटैक्स अगर होते रहे या मजीद हुए तो उसका नतीजा जो है वो काफी संगीन या काफी सीरियस किस्म का निकल सकता है। खैर ये बात तो सभी जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसमें
کون سی نئی بات ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ کی یہ ٹینشن جو ہے اس نے باقی ساری دنیا کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے. یہاں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات نہ رکے تو کئی دوسری کنٹریز بھی اس کے لپیٹے میں آ سکتی ہیں. پاکستان ہو چاہے دوسری گلف کنٹریز ہوں، سبھی لوگ پریشان ہیں اور سبھی کی طرف سے یہی فی الحال تو بات چل رہی ہے کہ اس طرح کے اٹیکس مزید نہیں ہونے چاہیے. دوسری طرف اسرائیل بھی اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہے اور اسرائیل کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے اٹیک سے ڈرتے نہیں ہیں اور ان کو دیکھ لیا جائے گا، یعنی ایران کو دیکھ لیا جائے گا. اب وہ کس طرح سے ایران کو دیکھیں گے، کیا اسرائیل بھی پلٹ کے اٹیک کرے گا یا یہ بات صرف اور صرف ایران. امریکن فورسز بھی اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں اور کہنا یہ ہے، جو نیوز ہے وہ یہ کہ جی امریکن فورسز نے 70 سے زیادہ جو ایرانین ڈرونز تھے ان کو مار گرایا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ مدد کب تک رہے گی اور کہاں تک ایران کو روکا جا سکے گا. بار ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فی الحال کے لیے وہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کا کہنا یہ نہیں کہ مزید کوئی اٹیک کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے یا مزید اٹیکس کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ فی الحال نہیں کرے، لیکن اگر اسرائیل نے کچھ کیا تو یہ اٹیکس جو ہے دوبارہ بھی کیے جا سکتے ہیں. ان تمام اٹیکس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ مڈل ایسٹ پر آئے گا. مڈل ایسٹ جہاں سے لوگ آئل لیتے ہیں، مڈل ایسٹ جو آئل کے اوپر ہی اپنی سارا کاروبار چلاتا ہے یا سارا بزنس اس کا آئل سے ہی ہے، اس مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ پریشر آئے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایران کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی جائیں، جس میں کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت بھی ایران کا ساتھ دے رہا ہو، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ افغانستان کی بھی بھارت کو ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بھی ضرورت ہے. چابہار پورٹ جو بنائی جا رہی ہے اس میں افغانستان اور ایران کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی ٹرمز بہت اچھے ہیں بھارت کے، تو یقیناً بھارت بھی دونوں طرف امن ہی چاہے گا اور یہی چاہے گا کہ چابہار پورٹ کو بھی جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا جائے اور اس کے اوپر کام شروع ہو. اس کے لیے ایران اور افغانستان دونوں کی ضرورت بھارت کو ہے. اس وقت بھارت ایران کے خلاف بھی نہیں جائے گا اور یہ بات بھی کئی ٹائم سے ہم سن رہے، کافی میرے خیال 2-3 سال سے تو ہم سن ہی رہے کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹانے کے لیے بھی بھارت انٹرسٹڈ ہے. بھارت کی یہ بھی کوشش ہے کہ ایران کے اوپر جو امریکہ نے سینکشنز لگا رکھی ہیں وہ ہٹا لی جائیں تاکہ آئل لینے میں بھی آسانی رہے اور باقی کاموں کے لیے بھی ایران کو استعمال کیا جا سکے. اب بھارت اس وقت ایک بڑی کنٹری ہے. بھارت اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ چاہے اکانومی وائز ہو، چاہے فورن پالیسی کو لے کر ہو یا دوسری چیزیں، بھارت اس وقت کافی تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے اور اس میں یقیناً ایران کا بھی فائدہ ہے. اگر وہ بھارت کے ساتھ کام کرتا ہے تو بھارت بھی میرے خیال ہے کہ ایران کا ساتھ دے گا اس چیز میں کہ سینکشنز ہٹا لی جائیں. اور امریکہ تو کافی ٹائم سے سینکشن لگا کے بیٹھا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے بھی سننے میں آیا ہے کہ کافی امریکہ کے اوپر پریشر ہے کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی جائیں. اور اب ان اٹیکس کے بعد یہ بات اور بھی زیادہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ ایران اب بیٹھنے والا نہیں ہے. ایران یقیناً اپنے اوپر سے سینکشنز ہٹوائے گا، اس کے بعد آئل اور جو دوسری چیزیں اس کے پاس ہیں اس کو پوری دنیا کو سیل کرنے سے ایران کو کوئی بھی روک نہیں پائے گا. یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے یقیناً گلف کنٹریز ضرور پریشان ہوں گی، کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا کمپٹیشن آ جائے گا، جس کو کہ کہہ لیجئے کہ ایران جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ میں آ جائے گا اور گلف کنٹریز تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلی جائیں گی. یہ دیکھتے ہوئے چاہے وہ سعودی عرب ہو یا کوئی دوسری کنٹریز جو بھی آئل پروڈیوس کرتی ہیں ان کے لیے یقیناً یہ اچھی خبر نہیں ہوگی، لیکن ایران اس وقت کافی ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے. بہرحال اس وقت تو ہم آپ کو آگے چلتے ہیں کسی دوسری نیوز کی طرف اور اس پہ ہم نظر رکھیں گے اور یقیناً آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. اس میں امریکہ کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے. امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ضرور کھڑا ہے، مگر امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے اٹیکس کو اور اس طرح کی باتوں کو جو کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں چل رہی ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. مگر اس وقت جو ڈرونز گرائے گئے، یعنی کہ جو ڈرونز اسرائیل پہنچنے سے پہلے گرائے گئے، اس میں کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے جو شپس کھڑی ہیں اسرائیل کے پاس، انہوں نے وہ مار گرائے اور اس طرح سے مزید تباہی ہونے سے بچایا گیا. اس قسم کی پکچرز بھی اس قسم کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو ٹینشن چل رہی ہے. خیر بات ہم کرتے ہیں، تھوڑی سی فلمی باتیں بھی کر لیتے ہیں. بتائیں کہ جی آج صبح سے جو نیوز چل رہی ہے وہ یہ کہ سلمان خان، سپر اسٹار سلمان خان، ان کے گھر کے باہر جو ہے کہا گیا ہے کہ کوئی دو لوگوں نے فائرنگ کی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی 2022 سے جو ہے وہ کوئی گینگسٹرز ہیں جنہوں نے سلمان خان کو دھمکیاں دی تھی. اس کے بعد سلمان خان کو جو ہے وہ اسلحہ رکھنے کی بھی پرمیشن مل گئی تھی، پرسنل اسلحہ وہ رکھ سکتے ہیں. خیر پاکستان میں تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بھارت میں شاید اتنی کھلی آزادی نہیں ہے، تو ان کو وہ پرمیشن لینی پڑی. اور ساتھ ہی اب ان کے گھر کے باہر جو فائرنگ ہوئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ سلمان خیریت سے رہیں. اور اس طرح کے آئی ڈونٹ نو، یہ پکچرز بھی میں نے بہت دیکھی ہے، ڈان اور یہ دوسری کئی، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ممبئی کے جو گینگسٹرز ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور وہ بڑے، جیسے کہنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی جانیں بھی لے لیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو یقیناً مودی جی کی گورنمنٹ اگر دوبارہ آتی ہے تو سب سے پہلے ان کو اسی پہ کام کرنا چاہیے. یہ گینگسٹر وینگسٹرز تو پکڑیے اور انہیں تو روکیے اس طرح سے لوگوں کو پریشان کرنا، یا ان سے بھتہ لینا، یا ان سے یہ کہنا انہیں مار دیا جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن خیر گینگسٹرز کا یہی کام ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے گینگسٹر کو پکڑیں اور اس طرح کے گینگسٹرز کو مارے. باقی تو خیر ہمارے یہاں جو انمول رتن ہے وہ تو ہیں، وہ تو، مگر آپ کے یہاں جو ہیں کم سے کم انہیں تو آپ پکڑ کے بند کیجئے. ہمارے والے تو آپ مانگتے رہتے ہیں، پہلے اپنے والے پکڑ لیجئے پھر ہم بھی دے دیں گے. ایسی کیا بات ہے، اب تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز ٹھیک ہو ہمارے، اور ہم ٹریڈ بھی کریں، بات چیت بھی کریں، دوستی بھی کریں، اور ایک دوسرے کا خیال بھی کریں. تو یقیناً پاکستان بھی اس کے اوپر کام کرے گا. لیکن یہ جو ممبئی کے گنڈے یا گینگسٹرز ہیں اس کے اوپر کام کرنا تو بھارت کی حکومت کا ہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہو، اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ ٹک 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 شروع مت ہو جائے گا کمنٹس میں کچھ لکھنا. خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو بھی بتائیں جی ہزاروں سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے. جی ہم بیساکھی کا میلہ چل رہا ہے، اور بیساکھی فیسٹیول میں جو ہے کئی ہزار، ہر سال کئی ہزار سکھ یاتری جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں حسن ابدال کے لیے. جی حسن ابدال میرے گھر کے پاس ہے، مطلب ایسا نہیں ہے میں نکلوں گی اور پہنچ جاؤں گی، لیکن یہ کہ میرے گھر سے آئی تھنک 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ حسن ابدال ہے. اور وہاں پر جی سکھ یاتری آئے ہیں، اور بیساکھی کا میلہ، جی ہاں، جو کہ فصل کٹنے پر ہوتا ہے وہ منایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہر سال ہی تقریباً جو ہے وہ سکھ یاتری جو ہے وہ لاہور یعنی واگا بارڈر کے راستے پاکستان آتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے پھر وہ حسن ابدال پہنچتے ہیں وہاں سے، اور اپنی جو ان کو جس جگہ پر بھی انہیں جہاں پر اپنا کہنا چاہیے کہ وزٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر وہ پہنچتے ہیں. اور اس سال بھی ایسا ہی ہے، اور ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں. اور کئی لوگ تو خیر ہو سکتا ہے واگا بارڈر سے آئے ہوں، بہت سے لوگ جو ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ کرتارپور کوریڈور بنایا گیا ہے، کئی لوگ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے آئے ہوں. تو یقیناً اس وقت لاہور میں خاص طور پہ بہت چہل پہل ہوگی، اور لاہور کے سارے ہوٹلز جو ہے اس وقت بھر چکے ہوں گے. میں بھی اگر لاہور جاؤں ان دنوں میں، اگر کوئی اس طرح کا فیسٹیول ہو رہا ہو، تو مجھے ہر جگہ پر صرف اور صرف سکھ ہی دکھائی دیتے ہیں، اور ہر جگہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے. ویسے تو خیر میرا بھی لاہور جانے کا ارادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 ویک میں یا 10 دن میں چلی جاؤں، کچھ تھوڑا بہت کام ہے وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ جب تک وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر کوئی ہوئے تو یقیناً میری ملاقات ہوگی. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت پاکستان میں جو ہے بھارت سے آئے ہوئے، یہ بھی بتا دوں میں، بھارت سے آئے ہوئے سکھ یاتری جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پہنچے ہیں، اور بیساکھی کے میلے کا جو فیسٹیول ہے اس میں شرکت کے لیے. ہم بڑھے آگے، اور یقیناً اس میں پاکستان کی اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی جائیں. ہم بڑے آگے، اور خیر یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ سکھ یاتری آئے ہیں. بات کریں گے بھارت کی، اور جی بھارت نے جو ہے بہت سیریس قسم کا کنسرن شو کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں. انہوں نے فوری طور پہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ لڑائی بند ہونی چاہیے، اور یہ ٹینشن کم ہونی چاہیے، اور ایران اور اسرائیل دونوں، یعنی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایران اور اسرائیل دونوں ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں بھارت کے لیے، اور دونوں کے ساتھ بھارت کے بہت اچھے ٹرمز ہیں. چاہے وہ اسرائیل ہو، جب حماس اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہوئی تھی اس وقت بھی
بھارت نے ہر طرح سے سپورٹ کیا تھا اسرائیل کو، اور حماس کے بارے میں تو ظاہر ہے کئی لوگوں نے حماس کو غلط ہی ٹھہرایا تھا اور ابھی بھی غلط ہی ٹھہرا رہے ہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت یقیناً یہ دو دوست، یعنی کہ دو بھارت کے جو دوست ہیں، چاہے وہ ایران ہو چاہے اسرائیل ہو، دونوں آپس میں جس طرح سے ٹینشن پیدا کر رہے ہیں، اس کے اوپر جی بھارت کی گورنمنٹ نے بہت سیریس کنسرن دکھایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لڑائی اور یہ ٹینشن فوری طور پر کم ہونی چاہیے، آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کہنا ہے جی بھارت کا، یعنی کہ بھارت کی گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے۔ ساتھ ساتھ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایران کے ساتھ کئی طرح کے بزنس کمٹمنٹس ہیں بھارت کے، جو کے ساتھ چل رہے ہیں، چاہے وہ چابہار پورٹ ہو، چاہے وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے بھارت کے آئل جو ہے وہ ایران سے لیا جائے، اور اس کے لیے یقیناً ہم نے پہلے بھی سنی تھی یہ نیوز، اس طرح کی نیوز آتی رہی ہے پاکستان میں کہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سینکشنز جو ہے وہ کم کروائی جائیں یا ہٹوائی جائیں ایران سے، تاکہ ایران اپنا آئل سیل کر سکے، اور یقیناً وہ سستا بھی پڑے گا اور لوگوں کو آسانی سے بھی مل جائے گا۔ ایران کے پاس تیل بہت ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ وہ سیل نہیں کر سکتا سینکشنز کی وجہ سے۔ اسرائیل کے ساتھ بھی بھارت کے ٹرمز بہت اچھے ہیں، اور یقیناً اسرائیل کے ساتھ بھی وہ بھارت یہی چاہے گا کہ جو ایران اور اسرائیل کی ٹینشن ہے وہ فوری طور پہ کم ہو۔ یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے آ چکا ہے کہ جی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس بات کو ختم کریں اور مزید اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ نہ کیے۔ بہرحال یہ نئی ٹینشن جو اس ریجن میں شروع ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک چلتی ہے اور کس وقت اس کو جو ہے روکا جاتا ہے یا یہ ختم ہوتی ہے۔ بہرحال اس پہ ہم نظر بنا کے رکھیں گے، آپ کے لیے مزید شوز لاتے رہیں گے۔ آج یقیناً زیادہ تر لوگ ایران اور اس کے ساتھ اسرائیل پہ ہی بات کی جائے گی، اور مزید نیوز کے لیے بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔